कराची क्लिफ्टन के एक पोश और भीड़ भाड़ से अलग एरिया में बना बहुत बड़ा वो सफ़ेद बंगला हर देखने वाली नज़र को मरहूब करता था और अपनी जानिब खींचता था। मगर जैसे हर चीज़ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही वो बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इतना ही सर्द, बेरहम, सफाक और खूनी था, क्योंकि यह रहने वाले इंसान कम भेड़िए और दरिंदे थे। इसी बंगले के बेसमेंट में लंबी सी टेबल के गिर्द वो चारों मतलब पाशा, सोहम, कबीर, रासिम और इनके ख़ास आदमी बैठे थे। सरबाही कुर्सी पर पाशा और इसके बिल्कुल सामने वाली ही रेशमा थी। रेशमा एक ख्वाजा सरा थी और ऊपर बंगले में ज़ाहिर इसी की और इसकी काफ़ी सारी शागिर्दों की रिहाइश थी। इसी टेबल पर इन जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाहों या चारों जल्लादों की ख़ास मीटिंग जारी थी। इन्हें में इनकी बहुत ख़ास हैकर रीमा भी शामिल थी और रिजा और कोमल भी थीं, जो पाशा की बहुत ख़ास वर्कर थी। मेरी डेट बुक में काली का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आ चुका है, इसलिए इसे मरना होगा रेशमा। पाशा ने सवालिया नज़रों से रेशमा की जानिब निगाह उठाई तो उन्होंने आँख के इशारे से इजाज़त दी। हाल में पाशा की बहुत भारी, रोबदार और सर्द व सफाक आवाज़ गूंजी, इससे मैं निमट लूँगा। सोहम ने सरसराते लहजे में कहा, मेरा कुछ हिसाब किताब निकलता है, इसकी तरफ मेरे बहुत ख़ास आदमी की जान ली है इसने, इसीलिए मामला ज़रा कुछ पर्सनल है। ओके डन, कल की मीटिंग में काली के जहन्नुम रसीद होने की खबर सुनना चाहता हूँ। हो जाएगा, सोहम ने इत्मीनान से कहा। मीटिंग बर्खास्त हो चुकी थी। वो उठे और बेसमेंट के खुफिया राहदारियों से होते हुए इन्हीं के बंदों के बड़े से बरदाना सैलून में निकले। सैलून में सैकड़ों की तादाद के लोगों में किसी का बाप भी इनको आते जाते नहीं पहचान सकता था, क्योंकि उन्होंने आने जाने के लिए कभी बंगले का मेन गेट यूज़ नहीं किया था। सोहम बाहर निकलने लगा जब कादिर उसके पीछे तकरीबन भागता हुआ इसे तमाम ज़रूरी खबरें देने लगा। सर, एक और बात। बोलो। मैडम को एक लड़का 2-3 दिन से परेशान कर रहा है। सोहम पल भर को रुका और खूंखार नज़रों से मुड़कर कादिर को देखा। मुंह से सिगरेट निकालकर उंगलियों में घुमाई, जिसका मतलब था कि वो इंसान से जल्लाद बन चुका है और मीटर शॉर्ट करके कहर ढाने वाला है। कादिर की रूह फना हुई। सर, वो हट जाएगा रास्ते से, आप फिक्र मत करें। गुड, वो कहता सिगरेट मुंह में दबाए लंबे लंबे ढक भरता। गाड़ी में बैठ चुका था वो। अफ्ताह खैज़ा काली से आई और कमरे में बंद हो गई। वो बेड पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी, फिर एक झटके से उठी। 2 दिन हो गए थे जान सूली पर लटके इस गुंदे की बेहुदा और गंदी बातें बर्दाश्त करते। जहन में झमाका हुआ, बीजान और बड़ी माँ घर पर नहीं थी। दबे कदमों बीजान के कमरे में दाखिल होकर अलमारी में से वो मुनकश लकड़ी का छोटा सा संदूक निकाला और वहीं कारपेट पर बैठकर भीगे चेहरे और कांपते हाथों से वो संदूक खोला। सबसे पहले सामने ही वो मुस्कुराती 10 साल पुरानी तस्वीर थी। इसने अजियत से वो तस्वीर निकाली। सोहम खान लब फड़फड़ाए, फिर वो सुनहरी बालों वाली गुड़िया निकाली और कानों में आवाज़ गूंजी, देखो रोहा, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी डॉल लाया हूँ। सोहम खान, कहाँ चले गए आप? आज से 7 साल पहले जब हम 13 साल के थे तो इतने भी छोटे नहीं थे कि आपको जाते देख कर पहचान ना पाते। हमें नहीं पता इस वक्त क्या हुआ था, हमारे अपने सब कहाँ चले गए, ये मिस्ट्री हम कभी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन हम तीनों का आप आखिरी सहारा थे। सगे अकलौते पोते होने के बावजूद क्यों बीजान कहती हैं कि आप मर गए? क्या किया है आपने? क्योंकि बड़ी नानी होने के बावजूद आपको मरा हुआ समझती हैं। हमें क्यों छुपाती हैं बीजान? आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? आपसे आप मरे नहीं, छोड़ कर गए हैं हमें, क्यों? वो भीगी पलकों से इस तस्वीर से बातें किए जा रही थी कि अचानक संदूक में बीजान के जेवरात के डब्बे के नीचे कुछ पेपर्स पर निगाह पड़ी।
ہاتھ ڈال کر پیپرز نکالے، پیپر کھول کر دیکھے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، حویلی کی چھت روحا کے سر پر آن گری، کیونکہ جو پیپر اس کے ہاتھ میں تھے وہ سوہم خان اور روحا مراد کے نکاح کے پیپر تھے۔ اس کا دل کیا ان پیپرز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دے۔ سوہم خان، تو یہ ہے آپ کی حقیقت کہ ہمارے محافظ ہونے کے باوجود ہم زمانے کی ٹھوکروں پر ہیں۔ کاش آپ میں غیرت ہوتی تو اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کرتے۔ نفرت ہے ہمیں آپ سے۔ آئی ہیٹ یو سوہم خان، آئی ہیٹ یو۔ جلدی سے ساری چیزیں واپس صندوق میں رکھ کر الماری میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب باہر سے بی جان کی آواز آئی، روحا میری بچی کدھر ہو؟ اس نے فوراً واش روم میں گھس کر منہ میں پانی کے چھینٹے مارے اور چہرہ صاف کیا۔ باہر آئی، یس بی جان ہم یہاں ہیں، اس نے بازو پھیلا کر کہا اور بی جان کے گلے میں جھول گئی۔ ارے بھائی کیا کر رہی ہو؟ کیوں بوڑھی ہڈیاں توڑنی ہیں؟ جاؤ چائے بناؤ بھائی، تھک گئی میں تو۔ پھر وہ دنیا بلائے اپنی بی جان اور بڑی ماں سے لاڈ اٹھاتی چائے پینے میں مگن ہو گئی۔ یہ فیصل آباد کی ایک بڑی سی حویلی تھی۔ ابھی بی جان اور بڑی ماں زمینوں کی سیر کر کے منشی سے حساب کتاب لے کر لوٹی تھیں۔ کافی تھک گئی تھیں۔ اب وہ کبھی بی جان اور کبھی بڑی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ان کی دنیا اور زندگی کا مرکز بھی تو یہ ننھی سی جان تھی، جس کے مستقبل کا سوچ سوچ کر بی جان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اگلے دن وہ کالج گئی تو راہ میں اس گنڈا حائل نہیں ہوا اور اسے لگا اس کی دعا پوری ہوئی۔ ارے وہ منحوس جلم جلی گونگی ہے، بہری تو نہیں جو سنائی نہیں دے رہا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، حلق سوکھ گیا ہے مگر تیرے سر پر جو نہیں رنگی۔ شاہینہ نے حلق پھاڑ کر بے بس کمزور یتیم اور مسکین نند پر روب جاڑا۔ میں چھت پر کپڑے سنگانے گئی تھی۔ رحاب نے نم آنکھوں سے بے بسی سے اشارہ کیا تو وہ وہیں مر گئی تھی۔ کیا جواب نہیں دے سکتی تھی؟ مگر تم کیسے جواب دیتی گونگی جو ہو؟ لہجہ صاف حد امیز تھا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر کھانا بناؤ، تمہارا بھائی آتا ہوگا۔ رحاب اس بات میں سر ہلا کر کچن میں آئی۔ کرتی بھی کیا؟ بھابھی کا کہنا ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا قسمت پائی تھی مسکین نے؟ پہلے تو باپ نہیں تھا مگر ماں کی ٹھنڈی آغوش تو تھی، مگر 2 سال ہوئے ماں کے گزرنے کے بعد جیسے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ بے حس اور کم ظرف تھا وسیم جو بہن کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تھا۔ انہی 2 سالوں میں وہ چھت سے گری تھی اور گلے پر چوٹ لگنے سے اپنی آواز کھو بیٹھی تھی۔ کچھ لحاظ سے لاپرواہی کا نتیجہ آپریشن کے 5 لاکھ مانگے گئے تھے، جنہیں دینا تو دور کی بات۔ سننے کے بعد شاہینہ نے وہ واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ۔ وسیم کو سب کچھ پتا تھا، وہ کس طرح اس کی بیوی اپنی بہن کو بے داغ غلام کی طرح رکھا ہوا ہے اور اس سے جانور جیسا سلوک کرتی ہے، مگر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کان لپیٹے رکھتا کہ ذرا سے کچھ کہنے پر شاہینہ چچڑی کی طرح جان کو چمٹ جاتی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ اسے پڑھنے دے رہی تھی اور وہ بی ایس سی کے 3rd سیمسٹر میں تھی۔ بیچاری رحاب انجان تھی کہ اس میں بھی اس کا کوئی مطلب ہی تھا۔ شاہینہ اپنے دنیا جہاں کے نکمے اور آوارہ بھائی کے ساتھ اس پڑھی لکھی بے تحاشا حسین گونگی لڑکی سے شادی کروانا چاہتی تھی، جو ساری عمر اسے کمار کے کھلائے مگر اف نہ کرے۔ سوہم کالی کے اڈے پر اطمینان سے داخل ہوا۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی اور تسلی کی وہ نہتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف اکا اور 2 آدمی اور تھے۔ اس کے آنے سے کالی کے چند دوستوں اور آدمیوں میں ایک خوفناک خوف اور بے سکونی سی پھیلی تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے سگریٹ لبوں میں دبائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جلا رہا تھا۔ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے ماتھے پر پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور بار بار گلے میں ایک گٹلی سی ابر کے معدوم ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھا شخص نٹھا طریقے سے بول رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا کیونکہ اسے بولنے دے رہا تھا۔ تو پاشا نے تمہیں بھیجا مجھ سے کالی سے نمٹنے کے لیے اپنے یہ 2-3 کتوں کو بھیج کر، مگر تم شاید بھول گئے کہ سامنے میں ہوں۔ تمہیں جرم کی دنیا کا جلاد کہوں یا پھر سوہم خان کہوں، کیونکہ میں یہ سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ سوہم خان کے نام پل بھر کو سوہم کا پاؤں رکھا مگر پاؤں جلاتا اسے جلتی سگریٹ لبوں سے نکال کر ہاتھوں کی انگلیوں میں گھمائی۔ پیچھے کھڑے قادر نے کی نکیوں سے اس کی انگلی میں گھومتے سگریٹ کو دیکھا۔ کالی بولتا چلا جا رہا تھا۔ سگریٹ دوسری مرتبہ اس کی انگلی میں گھومی اور اب قادر کو پتا تھا کہ تیسری مرتبہ سگریٹ انگلی میں گھومنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیونکہ سوہم خان کو نہ زیادہ بولنا پسند تھا اور نہ زیادہ سننا، اور کالی تو بہت بول چکا تھا۔ یہاں آئے ہو تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے سو کھڑ جلاد، میں تمہیں زندہ یہیں گاڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی کہ سوہم خان کی انگلی تیسری بار سگریٹ ہاتھ میں گھما چکی تھی، قادر نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اتنا بڑا گنڈا ہونے کے باوجود وہ اب تک سامنے بیٹھے جلاد اتنا بے رحم نہیں ہو پایا تھا، جو شہرک پر گولی مار کر گردن ہی اڑا دیا کرتا تھا۔ سوہم نے فائر کیا جو کالی کی شہرک پر بجا تھا اور اس کی گردن کی دھجیاں اڑ گئی تھیں، سر ڈھلک کر کمر سے جا لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اور یہ تو ان کے فرشتے بھی نہیں جان پے کہ نہتا آیا وہ جلاد اب فائر کیسے کر گیا۔ وہ جلاد اب اطمینان سے بیٹھا
اطمینان سے اٹھا، ایک ہاتھ میں سگریٹ لبوں میں دبائے دوسرے میں پسٹل گھماتا کالی کے پاس آیا اور اس کے پیٹ پر اپنے جوتے پر لگا خون صاف کرتے ہوئے بولا، اگر مارنا ہو تو مارتے، اگر کاٹنا ہو تو بھونکتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کاٹ ڈالتے ہیں بس۔ یہ کہتا ہوا اطمینان و سکون سے ویٹ کی سگریٹ سے اپنا ذہن پرسکون کرتا وہاں سے نکل گیا۔ راسم، کبیر، ریما اور رجا بظاہر میاں بیوی کے بھیس میں کیپٹل سٹی میں اس بڑی مسجد میں ایز اے ٹورسٹ آئے تھے۔ پاشا نے یہ خواب خصوصی طور پر راسم کے سپرد کیا تھا کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے پاشا جتنی صفاقی کا لیول ہونا بہت ضروری تھا، اور راسم تو وہ بھڑکتا شعلہ تھا جو ٹارگٹ کو جلا کر خاکسار کر دیتا تھا۔ اور اب درختوں کے گھنے جھنڈ کے پیچھے بڑے پتھروں پر بیٹھ کر ریما تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتی ٹارگٹ کی لوکیشن ہیک کرتے ہوئے ٹریس کر رہی تھی۔ جب راسم کو کچھ عجیب سا لگا اور ایک بڑے پتھر کے درخت کے قریب گیا، ذرا سا آگے ہو کر دیکھا، سرمئی لباس میں لپٹا ایک چھوٹا سا وجود تھا، سر پر سرمئی بڑی سی چادر سے خود کو چھپایا ہوا تھا، ایک بڑے سے پتھر پر سے جھکائے بیٹھی تھی اور چھوٹا سا بیگ گود میں رکھا ہوا تھا۔ درخت کے پیچھے سے اس کی نسوانی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر روفو رنگ ہوا جو کہ اس نے ریسیو کیا تھا، اور پھر سرمئی گٹری میں سے آواز آئی، تماشا سننے کے لیے فون کیا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی، مگر مجھے دربدر کر کے اتنا جان لو نایاب کہ تو روز تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگائے گا، کانٹوں پر گھسیٹ لی جاؤ گی، مگر تب تم مجھ پر تک نہیں پہنچ پاؤ گی کیونکہ اس کال کے بعد میں اب یہ فون اسپائل کرنے والی ہوں۔ وہ بڑی سی چادر سے خود کو چھپائے سہمی ہوئی سی فون میں سے نایاب کے مکروہ کہہ کے آواز گونجی، پھر سے بولی، سنو نایاب، میرا نام فانیہ ہے، فانیہ مطلب آزاد، اور میں آزاد ہوں، سنا تم نے؟ یہ سب کر کے تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کیونکہ روز روز کے تمہارے باپ کی مکروہ نظروں سے بچ گئی ہوں۔ تم نے میری ماں کی نظر میں مجھے چاہے جتنا مرضی گرایا ہو، مگر میری نظر سے دیکھو تو دنیا کی کوئی طاقت میرے پاکیزہ دامن کو داغدار نہیں کر سکتی۔ اوہ، اب بھی اتنا غرور ہے تمہیں؟ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے نایاب، کیونکہ اگر مجھ پر کبھی ایسا وقت آیا تو چاقو بیگ میں لیے بیٹھی ہوں، سب سے پہلے اپنی شرک کاٹ لوں گی۔ یہ کہہ کر فانیہ نے موبائل پتھر سے دے مارا جو کہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ کہاں جاؤں گی؟ دماغ سنسنایا، اور کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو نہیں مر جاتی ہوں؟ اب یہ زندگی بالکل بیکار اور فضول ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بآواز بلند بڑبڑائی اور بیگ سے چاقو نکالا، کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن پر رکھتا آنکھیں بند کی، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے گردن پر ایک سوئی چپتی سے محسوس ہوئی۔ راسم کے جو پیچھے کھڑا تمام کارروائی دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے چاقو شہرک پر رکھنے سے بالکل بے اختیار ہو کر بغیر سوچے سمجھے بے ہوشی کا انجیکشن اس کی پچھلی گردن کی سائیڈ میں انجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ سسکی، اور اس سے پہلے کچھ سمجھ آتا وہ بالکل نرم نازک حسین سا وجود راسم کے فولادی اور آئینی بازو میں جھول گیا